खुदावंद कादिर मुतलिक है, हम इस बात के लिए पिता का शुक्र अदा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा को अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा देना। आमीन। खुदा को अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा देना। आज इस बात पे गौर करेंगे कि क्या हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं? क्या हम खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं? अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखते तो फिर हमें खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट पहले दर्जे पे रखने की जरूरत है। अगर खुदा हमारी जिंदगी में पहले दर्जे पे है तो हम हर काम को कर जाते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 33 वर्स। मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 33वीं आयत कलाम खुदा में से, जिसे निकाल लिया है कहें आमीन। जी पढ़ने की रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। सबके आमीन। सब लोग बैठे, सब लोग बैठिए। खुदा को अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा देना, खुदा को सबसे आगे रखना, इस सारे मैसेज का ये निचोड़ है। आमीन। इस आयत का ये निचोड़ है। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना, यानी कि एक दरिया को हम एक मिट्टी के बर्तन में हम जैसे बंद कर लेते हैं ना, ये वो मैसेज है, वो पैगाम है जिसको हम आज सुन रहे हैं। आमीन। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि हम हर इंसान, दुनियावी तौर पर हम देखते हैं कि हर इंसान चाहता है कि ये नया साल जो चढ़ा है, जो नया साल हमारी जिंदगी में आया है, इस नए साल में हम कुछ अच्छा करें, हम आगे बढ़ें, हम कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो करें और हम सरफराज हो, तरक्की करें। हर इंसान की कोशिश होती है, नया साल जब जिंदगी में आता है तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं इस साल में कोई अच्छा काम करूंगा। आमीन। हर इंसान इस बात को सोचता है, मगर इसमें एक चीज बात है कि खुदा हमें लूजर नहीं बनाता, बल्कि खुदा हमें सक्सेसर बनाता है, कामयाब बनाता है। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर यीशु नहीं है, खुदा नहीं है, तो फिर हम लूजर हैं, फिर हम कामयाब नहीं हैं। कामयाबी तभी है जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा है। आमीन। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा खुदा है। खुदा को अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा दें। अगर हम पहला दर्जा नहीं देते तो फिर हम लूजर हैं, फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें कामयाब होने की, लेकिन जब तक खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है हम कामयाब नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस में बड़े सारे नबियों की बात है, लेकिन सबसे जो अच्छा जो हमें गाइड करता है वो है अब्राहम की जिंदगी पर गौर करें। अब्राहम जो है वो खुदा का बंदा है और उसने खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। आमीन। जब उसने सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा, उसने पहला दर्जा जब खुदा को दिया तो उसने कामयाबी हासिल की। उसको जब बुलाया गया, उसको कहा गया कि अपने नातेदारों को छोड़ दे, तो क्या उसने खुदा की बात को रद्द किया?
ریجیکٹ کیا نہیں، بلکہ اس نے اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. اس نے ان کی پرواہ نہیں کی کہ میں اگر یہاں سے چلا جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے. اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے خدا کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا اور ناطے داروں کو چھوڑ دیا اور گھر سے نکل گیا. سارا اپنا سامان، جو کچھ اس کے بھیڑ بکریاں، جو کچھ اس کے چیزیں تھیں، اس نے سب کچھ لیا. اپنی بیوی کو لیا، نوکروں چاکروں کو لیا اور اپنے گھر سے روانہ ہو گیا. ہلیلویا. اور اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے اس بات کو نہیں سوچا، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اس نے صرف یہ سوچا کہ جس نے مجھے بلایا ہے وہ مجھے کامیاب کرے گا. ہلیلویا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں خدا کال کرے تو کیا ہم خدا کی کال کو سنیں گے؟ کیا ہم خدا کے اس پیغام کو سنیں گے؟ ہم چرچ میں تو آتے ہیں، پیغام بھی سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خدا کی حضوری میں بھی آتے ہیں، لیکن خدا کی بات کو نہیں سنتے ہیں. سنتے ہیں تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. تو کیا ہم ہر بار خدا کا کلام نہیں سنتے؟ کیا ہمیں خدا کا پیغام نہیں ملتا؟ یہ پیغام ہے جو آپ لوگوں کی زندگیوں تک پہنچتا ہے. یہ کلام ہے، یہی کلام ہے جو آپ کی زندگیوں تک پہنچتا ہے، اور ہم نے اس کلام پر غور کرنا ہے. اگر ابراہیم اپنے ناطے داروں کو چھوڑ سکتا ہے خدا کے لیے، تو ہم بھی جو ہے خدا کے لیے ہر ان کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر اہمیت نہیں رکھتے. ہم بہت سے ایسے کام ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم نے ان کاموں کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے. لیکن جب ہم ان کاموں کو چھوڑیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس مرد خدا کا جو ہے دیکھیں کہ اس مرد خدا نے جب خدا کی بات کو سنا تو وہ ایمانداروں کا باپ بن گیا. ہلیلویا. اس کو خطاب کیا ملا؟ یہ ایمانداروں کا باپ ہے. خدا کی طرف اس کو خطاب مل گیا. تو جب ہم بھی خدا کی بات کو سنیں گے تو ہمیں بھی خدا کوئی نہ کوئی خطاب دے گا. اور جب آپ خدا کی بات کو سنیں گے تو خدا آپ کے لیے بھی بحر کلزم کو دو حصے کر دے گا، یورپ کی دیواریں گرا دے گا، ہر طرح کے بندھن توڑ دے گا، جوئے توڑ دے گا، مشکلاتیں پریشانیاں جاتی رہیں گی. لیکن جب تک ہم خدا کو فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھیں گے تب تک ہماری زندگیوں کے اندر یورپ کی دیواریں بھی رہیں گی، بحر کلزم بھی رہیں گے، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس بات کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے خدا کو پریورٹی دینی ہے. فرسٹ پریورٹی پہ ہم نے خداوند کو رکھنا ہے. کلام مقدس میں جو ہم نے پڑھا ہے، بلکہ تم پہلے کیا کرو؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. یہ پہلا کام ہے. خدا نے ایک کام بتایا ہے. خدا نے کیا کہا ہے؟ تم پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، راست بازی کی تلاش کرو. تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ کیا رزلٹ آئے گا؟ یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی جن کی تلاش تم کرتے ہو، جن کے پیچھے تم دوڑتے ہو، جن کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو نا، یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہم دوڑ لگاتے رہتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے چیزیں، کامیابی نہیں ہوتی، سکسیس نہیں ہوتی، ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ہم غلط ٹریک پر چلتے رہتے ہیں. ہم خدا کو شامل نہیں کرتے. جن کی زندگیوں کے اندر خدا ہے، جن کی زندگیوں کے اندر ہمارا زندہ خدا ہے، وہ کامیاب ہیں. وہ کسی بھی ٹریک پہ چل رہے ہوں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. خداوند کو فرسٹ پریورٹی دیں. خداوند کو آگے رکھتے رہیں ہوئے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں. آمین.
हालेलुया। उसकी वफादारी को उसकी वफादारी पर गौर करें, और जब वफादारी पे गौर करेंगे तो खुदा आपको मिल जाएगा और उसको पहला दर्जा दें। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अच्छी बात है तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। कुछ लोग अपनी फैमिली को पहला दर्जा देते हैं, अच्छी बात है फैमिली को भी दर्जा देना, पहला दर्जा देना। कुछ लोग हैं जो अपने जॉब बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, दर्जा देते हैं, अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीजें हैं। पैसे को भी आप तरजीह देते हैं, पैसे की भी जरूरत है, ये नहीं भी नहीं जरूरत, लेकिन पैसा जो है ये आपका खुदा नहीं है। हालेलुया। पैसा आपका खुदा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हम सब कुछ एक लिस्ट बनाते हैं और एक लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखते हैं, कामयाबी लिखते हैं, हर चीज को आप लिखते हैं, लेकिन खुदा कहां पर है? कभी हमने इस बात पे गौर किया है? क्या हमारी जिंदगी में खुदा की प्रायोरिटी है? हमने कामयाबी के लिए तो एक लिस्ट बना ली, हमने सक्सेस होने के लिए जो है वो एक लिस्ट तो बना ली, हमने सोचा कि हम घर बना लें, हम जो है अच्छी एजुकेशन हासिल कर लें, हम जो है वो आला ओहदों पर चले जाएं, हम कामयाब हो जाएं, लेकिन उसमें हमने खुदा को कहां पर रखा है? महीने का पहला इतवार है और फर्स्ट संडे में ये हमारी कामयाबी है कि हम खुदा को पहले दर्जे पे रखें, और अगर हम खुदा को पहले दर्जे पे नहीं रखते तो फिर हम नाकाम हैं, कामयाब नहीं हैं। कामयाब होने के लिए हमें खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुदा को रखा है तो देखें कामयाब हुआ है। बेटे की कुर्बानी मांगी गई, उसने इनकार किया। अगर हमसे कुर्बानी मांगी जाती है तो हम कुर्बानी देने के लिए शायद तैयार ना हो, हम शायद कुर्बानी ना दें, हम इस बात को कभी भी ना करें, लेकिन खुदा ने जब अब्राहम को कहा तो उसने उस बात से इनकार नहीं किया। हालेलुया। सानू असी खुदा अगर कहे ना जॉब छड़ दे, कहीं जॉब छड़ांगे? कभी नहीं छड़ांगे। सानू खुदा कहे ना रिश्तेदारों छड़ दे, तो कभी भी नहीं छड़ांगे। सानू कहे ना खुदा के अपनी फैमिली छड़ गए तो तू दूसरे इलाके जाके खिदमत कर, तो असी फैमिली नहीं छड़ांगे, असी कभी भी कलाम सुनाने नहीं जावांगे, असी कहांगे फैमिली साडे नाल ही जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो फिर कई लोग तो ऐसे आते हैं, अपना उज्जर पैदा करते हैं, बताते हैं कि पादरी साहब मेरे ते बच्चे घर कले ने, मेरी ते बीवी घर कली है, मैं छड़ के नहीं आ सकता, मैं छड़ के खिदमत लिए नहीं जा सकता। और अगर अब्राहम ये बात करता तो क्या वो ईमानदारों का बाप बनता? अगर मूसा ने, देखिए मूसा ने कितने उज्जर पैदा किए, सुनाए थे खुदा को, उसने कहा मैं नहीं जा सकता मिस्र में, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं सकता ठीक तरीके से, मेरे पास तो कोई जो है, मेरे पास तो कोई ऐसा जराए भी नहीं है, मैं क्या जाके वहां पे करूंगा। उसने बड़े बहाने लगाए, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तू जा और मेरी कौम को आजाद करा के लेके आ। हम भी बड़े बहाने लगाते हैं, हम भी बड़े बहाने करते हैं कि नहीं यह काम नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदा जिसको चुनता है, खुदा जिससे काम लेना चाहता है, उसको वो लेकर ही जाता है। खुदा जैसे भी लेकर जाए, खुदा लेकर जाता है। इस बात के लिए हमने तैयार रहना है। अभी पिछला वीक जो गुजरा है, इसमें हम प्रेयर वीक हमने रखा, नाइट प्रेयर रखी, लेकिन नाइट प्रेयर में सर्दी पादरियों लगती है, दूसरे लोगों को ज्यादा लगती है, मुझे जी है ना, इसलिए लोग घर से नहीं निकलते, इसलिए लोग जो है वो खुदा के कदमों में नहीं आते। दुआ करना एक मुश्किल काम है,
لیکن اگر پادری صاحب جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، تو کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے وہ کامیاب ہے کیونکہ انہوں نے اپنا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگایا ہے۔ اور ابراہیم کا بھی یہی تھا کہ اس نے بھی اپنا دل جو ہے وہ خدا کو دے دیا، اور اس نے ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، اور اس نے صرف ایک ہی مقصد رکھا کہ میں نے خدا کی بات کو سننا ہے۔ ہلیلویا۔ جب آپ بھی خدا کی بات کو سنیں گے نا تو پھر آپ کو نہ سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ نہ بچے پریشان کریں گے تو نہ کوئی اور کو طرح کے پریشان کرے گا۔ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ مصیبتوں سے نکل جائیں گے، آپ پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے قدموں میں آنا ہے، اور اگر ہم خدا کے قدموں میں نہیں آئیں گے تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 3 آیت پڑھے نا، اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور کوئی اور تیرا خدا نہ ہو، کوئی اور تیرا خدا نہ ہو۔ 10 کام دیے، اس میں ایک حکم ہے یہ، فقط اپنے خدا ہی کی عبادت کرنا۔ جب ہم خدا کی عبادت کریں گے تو وہ کامیاب کرے گا۔ ہم نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، دوست، اور بہت سارے ہمارے خدا ہیں۔ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ تو صرف میرے حضور غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، صرف تو اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ تو کیا ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں؟ ہم خدا کو فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھتے، ہم دوسری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم دوسری چیزوں پر زیادہ غور کرتے ہیں۔ ہم نے دوسری چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے، اور ہم نے جو ہمارا خدا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم جب خدا کا انکار کرتی رہی، تب ہی وہ غلامی اور اسیری میں جاتی رہی۔ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے ان کو غلامی میں بھیج دیا، اسیری میں بھیج دیا۔ اور جب انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، غلطی کی معافی مانگی، تو خدا نے پھر ان کو غلامی سے نکالا۔ آمین۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، ہم خدا کو پریورٹی نہیں دیتے، تو پھر ہم غلامی میں ہی رہتے ہیں۔ سجدوں کے لائق صرف ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ تو جڑے خدا نو منن گے، خدا نو اپنا بادشاہ بنان گے، خدا کو اپنا ہادی اور حامی مانیں گے، وہی جو ہے وہ خدا کے قدموں میں رہیں گے۔ اور جو خدا کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، جو خدا کو کچھ نہیں سمجھیں گے، تو کبھی بھی خدا کے ہیکل میں نہیں آئیں گے۔ وہ ہیکل میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ خدا کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا کو جب آپ فرسٹ پریورٹی دیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت ذرا پڑھیے گا جلدی سے۔ امثال کی کتاب 3 باب 5 اور 6 آیت۔ پاک کلام میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ یہاں پر لکھا گیا سارے دل سے کیا کر؟ خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ یعنی کہ جب ہم سارے دل سے خداوند پر توکل کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ تو جی آپ سے اپنی سوچیں رکھیں گے، اسی اپنی سوچیں بھی سامنے رکھیں گے تو پھر کامیاب نہیں ہے۔ کلام میں لکھا گیا اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔
ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨس سے بھی اضافہ کرے گا۔ تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ لیکن ہم خدا کو فرسٹ پرائورٹی پہ تو رکھتے نہیں ہیں، ہم خدا کو سب سے لسٹ میں سب سے اینڈ میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگ تو رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کئی لوگ تو خدا کا نام ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں سارا کچھ اسی کرنے ہیں، پڑھ بھی اسی رہے ہیں، کامیابی بھی اسی کا ساتھ ملتی بھی ہے۔ یہ ساڈی وجہ تو جڑا اسی محنت کر رہے ہیں، کامیاب اسی اس سے وجہ تو ہو رہے ہیں۔ کامیابی خدا تھوڑی دے رہا ہے، ہم تو خود کامیاب ہو رہے ہیں، یہ کامیابی ہماری اپنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بڑے دولت مند ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، تو وہ جب اسکول جاتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کہ پڑھنا کیا ہے، تو ان کا پیسہ کہاں گیا، ان کی وہ سوچ کہاں گئی، کہاں گیا وہ سارا کچھ۔ پیسہ آپ کو پڑھا نہیں سکتا، پیسہ آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، آپ کو سہولتیں دے سکتا ہے، لیکن آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ کامیابی صرف تبھی ہے جب آپ خدا کے ساتھ ہیں، اور خدا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو خدا آپ کو کامیاب کرے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اپنے دن کا آغاز جو ہے نا وہ دعا سے کریں۔ ہلیلویا۔ اپنے دن کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ دعا سے۔ اور اس بات پہ سوچیں کہ برکت دینے والا ایک ہی ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ جب دعا سے آپ کے دن کا آغاز ہوگا تو آپ برکت پائیں گے۔ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدا۔ داؤد یہ بات کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، تڑکے تینوں دبا۔ وہ تڑکے صبح سویرے اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو خدا ہر طرح سے اسے سرفراز کرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن ہر جنگ میں ہی خدا نے اس کو کامیابی دی۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کوئی جنگ نہیں ہارا۔ ہلیلویا۔ داؤد نے اتنی جنگیں لڑی اور ہر جنگ اس نے فتح کی ہے، وہ کوئی جنگ نہیں ہارا۔ سلیمان بادشاہ کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور داؤد کے دور میں بڑی جنگیں ہوئی، اور جس بھی جنگ میں وہ گیا ہر جنگ اس نے فتح کی ہے۔ کیا کرتا تھا وہ خدا کو پرائورٹی پہ رکھتا تھا، خدا کو پہلا درجہ دیتا تھا۔ تو جب ہم بھی خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو پھر کامیابی ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل کر آئی تو بہت سارے جو ملک تھے اس کو ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے آتے تھے، اور جب انہوں نے جنگ کرنے کی تو جب وہ جنگ ہارے، جب ان پر غالب نہ آ سکے، تو پھر وہ دوسرے جب ملکوں کے اندر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ان کی طرف سے جو جنگ ہے وہ ان کا خدا لڑتا ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں۔ ہلیلویا۔ جب آپ خدا کے ساتھ ہیں، جب خدا آپ کے ساتھ ہے، تو پھر وہ جنگ آپ کسی کے ساتھ لڑتے بھی ہیں تو آپ جنگ ہاریں گے نہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے جنگ لڑنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جنگ میری نہیں بلکہ یہ جنگ تیری ہے۔ تو فتح پھر کیسے مل گئی اس کو؟ فتح اس کو اسی وقت مل گئی جب اس نے یہ بات ہی کہہ دی تھی، یہ بات کہنے سے ہی اس کو فتح مل گئی۔ آمین۔ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم خدا کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، خدا کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتے، خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی۔ مثال 3 باب اس کی 9 اور 10 آیت پڑھی بدرا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خداوند کی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے کیا کر؟ خدا کی تعظیم کر۔ یعنی کہ یہاں پہ جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو کماتا ہے، جب تو جاب کرتا ہے اور اس کا جو روپیہ پیسہ تو کما کے لاتا ہے، اس میں تو نے کیا کرنا ہے؟ فرسٹ پریورٹی تو نے خدا کو دینی ہے، تو نے ہدیہ
خدا کا نکالنا ہے, تو نے ادائیگی خدا کی نکالنی ہے, تو نے جو بھی کام کرنے ہیں اس سے پہلے تو نے خدا کے کاموں کو پریورٹی دینی ہے. لیکن ہم خدا کے کاموں کو پریورٹی نہیں دیتے, ہم پہلے اپنے کام کرتے ہیں, اور جب کام ہم کرتے رہتے ہیں پیسہ ختم ہو جاتا ہے, پھر کہتے وہ خدا دے سب دینا سی, خدا دا ادائیگی کرنی سے دیتے, تو خدا دا ہدیہ کرنا سی, تو اس وقت کیا ہوتا ہے پیسے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, اور خدا اس میں کہاں نظر آتا ہے؟ خدا نظر ہی نہیں آتا. لیکن اگر کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرنی ہے. ہم خدا کی تعظیم نہیں کرتے, ہم خدا کی ادائیگی نہیں دیتے, ہم خدا کے حضور میں ہدیہ نہیں دیتے, ہم خدا کے حضور میں اسے پریورٹی نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ہم پرابلم میں ہی رہتے ہیں. جی آگے پڑھیے گا. کتنے خوب بھرے رہیں گے, یوں تیرے کتنے خوب بھرے رہیں گے. اگر تو پریورٹی دے گا, اگر تو خدا کو پہلے درجے پر رکھے گا, تو تیرے کتنے ہمیشہ بھرے رہیں گے, تیرے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے, تیرے ہاتھوں کی کمائی میں جو تو نے کمایا ہے اس میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ تیری ہر ایک ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. جی. اور تیرے عوض نئی مے سے لبریز ہوں گے, تیرے حوض جو ہے وہ نئی مے سے لبریز رہیں گے. ہلیلویا. نئے یعنی کہ تیری جو مے ہے, یعنی کہ اس وقت مے جو تھی بنائی جاتی تھی, بنی اسرائیل قوم مے بناتی تھی, اور مے جو تھی وہ بیچی بھی جاتی تھی اور شادی میں بھی استعمال کی جاتی تھی. اس وقت یہ کلام مقدس لکھا گیا کہ تیرے جو حوض ہے نا وہ نئی مے سے لبریز رہیں گے. داؤد کیا کہتا ہے؟ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہے, میرا پیالہ اوور فلو ہے, پیالہ بھر بھی گیا اس میں سے بھی گر رہا ہے. ہم جب خدا کو پریورٹی دیں گے تو آپ کے تھوڑے میں بھی خدا جو ہے وہ برکت دے گا. ہم تھوڑے میں بھی خدا کو شامل نہیں کرتے, اور ہم زیادہ میں خدا کو شامل کرتے ہیں. ہم تھوڑے میں بھی نہیں کرتے اور زیادہ میں بھی شامل خدا کو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم پرابلم میں رہتے ہیں. جو برکت خدا نے دی ہے اس کی تعظیم کریں, اس پر غور کریں, کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. یشوع کی ذرا پڑھیے گا, یشوع 24 باب اس کی 15ویں آیت. کیونکہ جب ہم خدا کو پریورٹی دیں گے تو پھر برکت ہے. ہلیلویا. جب خدا کے کاموں پر غور کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں, خدا چاہتا ہے میرے لوگ مجھ سے مانگیں. اور کلام میں کیا لکھا گیا؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, اس کی راست بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. جی پڑھیے گا. 24 میں لکھا ہے, اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو. خواہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے, یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. یشوع کیا کہتے ہیں؟ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے. اگر اس بات کو ہم مان لیں, اگر ہم اس بات پہ ایمان رکھ لیں, اگر اس بات پر ہم غور کر لیں, تو ہم یشوع کی طرح اس بات پر ہم غور کریں, تو یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو صرف اپنے خدا ہی کی عبادت کریں گے. اور اگر آپ خدا کی عبادت کریں گے تو آپ کبھی بھی خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوں گے. اگر آپ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں, اگر آپ خدا سے پیار کرنے والے ہیں, تو آپ کبھی بھی جو ہے خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوں گے, کیونکہ خدا کا روح انسان کو قائم کرتا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ خدا کی عبادت کریں گے نا, تو آپ کے خطے ہمیشہ بھرے رہیں گے, کبھی خالی نہیں ہوں گے. آپ ہمیشہ جو کچھ خدا سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا.
آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. ہم کتنی محنت کرتے ہیں لیکن ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی. آپ تھوڑی بھی محنت کریں گے, اس میں آپ تھوڑا بھی کمائیں گے تو خدا اس میں برکت دے گا اور آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا. ہم رات رات محنت کرتے رہتے ہیں, کتنی اسٹرگل کرتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا کو ہم پریورٹی پہ, فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھتے. خدا کو جب فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں گے تو خدا پہ برکت دے گا. پہلا درجہ خدا کو دیں, پہلا درجہ خدا کو دیں. جب خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو پھر برکت ہے. سو میرے عزیزو, آج کا خوبصورت کلام یہی ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو اپنے خدا ہی کی عبادت کریں گے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, اس کی راست بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.